बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं पढ़ रही थी कि मेरा रिश्ता एक रिश्ते करवाने वाली औरत ने करवाया। उसने ख़ानदान की बहुत तारीफ़ की। लड़का अच्छा है, छोटी सी फैमिली है, लोग भी शरीफ हैं, लालची नहीं है। मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की और हर हाँ कर दी। और यूँ मेरी झट मंगनी पट ब्याह सलमान से हो गया। मेरे शौहर सलमान का काम पर सुबह घर से जाते और फिर शाम को ही वापस आते। मेरे ससुर रिटायर मुलाजम थे और सारा दिन घर पर रहते। वो मेरी सास से बहुत मोहब्बत करते थे, हर वक्त उनके आगे पीछे फिरते रहते थे, इनकी हर बात मानते थे। मुझे यूँ लगता जैसे वो जन मरीद हो। इनकी मिसाली मोहब्बत मैं भी यही दुआ करती हूँ कि मेरा शौहर भी मुझे ऐसे ही मोहब्बत करे, मेरी हर बात माने और लोग हमारी मोहब्बत की मिसालें दें। ये बात नहीं थी कि सलमान अच्छे शौहर नहीं थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे, मुझे घुमाने फिराने ले जाते। जब वो थके हारे घर आते तो मैं इनकी खिदमत किया करती, उनकी टांगें दबाती। वो जब भी कहते कि उनको चाय बना देती, बाकी वक्त मेरे साथ ही गुजारते। हम दोनों इकट्ठे बैठकर मूवी देखते, खाना खाते, चाय पीते। सलमान भी मुझसे बहुत खुश थे। इस बात का इजहार उन्होंने कई बार मुझसे किया और मैं सरशाद होती थी। एक औरत को सिर्फ यही चाहिए कि उसका मजाजी खुदा उससे खुश और राज़ी रहे। एक रोज़ मैंने इनसे पूछा, सलमान आपको कौन सा रंग पसंद है? मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी पसंद के रंग का सूट पहनूं। सलमान मुस्कराए और कहा कि मुझे तो सारे रंग पसंद है। तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम जो भी रंग पहनोगी तुम पे सूट करेगा। उनकी ये बात सुनकर मैं फितरी तौर पर शर्मा गई। ये सच था कि मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी और मैं जिस रंग का भी सूट पहनती मुझ पर सूट करता था। मैं नहीं कहती थी, मेरी सहेलियाँ कहती थी। मैंने कभी अपने हुस्न पर गुरूर और नाज नहीं किया था, क्योंकि गुरूर अल्लाह को भी पसंद नहीं। वैसे तो मुझे भी सारे रंग ही पसंद थे, लेकिन काला रंग मुझे बहुत पसंद था। मेरे काले रंग के बहुत सारे सूट थे, लेकिन वो सब घर में रह गए थे। मेरा रंग इतना गोरा था, जब मैं काला रंग पहनती तो मेरी रंगत खिल खिल ही जाती। सलमान जब मुझसे मेरा पसंदीदा रंग पूछा तो मैंने इन्हें बताया। उन्होंने कहा कि इतवार को हम बाज़ार चलेंगे और तुम्हारे लिए एक काले रंग का सूट खरीदेंगे। उनकी ये बात सुन के मैं खुश हो गई और यूँ फिर हम इतवार बाज़ार गए और मैंने काले रंग का रेडीमेड सूट खरीद कर ले आई। अगले रोज़ जब सलमान के काम से छुट्टी के बाद आने का वक्त हुआ तो मैंने नहा धोकर काला सूट पहन लिया, बल्कि हल्का फुल्का मेकअप किया और सलमान का इंतज़ार में बैठ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी सास ने मुझे पुकारा, राश्ता और राश्ता। मैंने जवाब देते हुए कहा, जी अम्मी जी आ रही हूँ। मैं सास साहबा को अम्मी ही कहती थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा था कि अपनी सास को माँ ही समझना और इनकी इज़्ज़त करना। अगर तुम इनकी इज़्ज़त करोगी तो वो भी तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। मैं कमरे में से निकल कर सास साहबा के कमरे में आ गई। वो कमरे में अकेली बैठी थी और मेरे ससुर शायद घर से बाहर गए हुए थे। मेरी सास ने जब मुझे काला सूट पहने देखा तो एक झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। उनको यूं देखने पर मैं गड़बड़ा सी गई। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, ये तुमने काला सूट क्यों पहना है? मैंने सास के रवैये पर हैरान हो गई और कहा कि मुझे काला रंग पसंद है। सलमान ने मुझे कल ही नया सूट दिलवाया और इसकी ख्वाहिश है, मैंने पहना है। सास साहबा को मेरा काला सूट पहनना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखो बहू, तुम एक सुहागन हो और सुहागनें काला सूट नहीं पहनती, ये अच्छा शगुन नहीं होता। जाओ और कपड़े तब्दील करो। मैं सास साहबा की बात सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये कैसी बात कर रही हैं। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? काला सूट पहनना क्यों अच्छा शगुन नहीं? शादी से पहले तो मैं पहनती थी। सास ने कहा कि पहले की बात और थी, इस वक्त तुम गंवारी थी और अब तुम शादीशुदा हो। जाओ और कपड़े तब्दील करो। मैं ज़िद रही। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर मुझे काला सूट पहनने को मना कर रही थी। जो बात उन्होंने बताई मैं सुनकर दंग रह गई थी। सास ने बताया कि जो सुहागन लड़की काला रंग पहनती है उसका असर उसके शौहर पर पड़ता है। इसका शौहर मजूर हो सकता है, बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि मर भी सकता है। मुझे सास की बातों पर यकीन ना आया था। ये दकियानूसी बातें थीं। मेरी सास कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि जाओ और सलेमान के आने से पहले कपड़े तब्दील कर लो और आइंदा कभी काला रंग ना पहना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कुछ हो और मेरा एक ही तो बेटा है। मैं हैरान परेशान कमरे में आई और लिबास तब्दील कर लिया। सास की बात सुनकर मेरे दिल में धड़का सा लग गया था। मैंने सोच लिया कि आइंदा कभी काले रंग का लिबास नहीं पहनूंगी। शाम को जब सलमान आया तो मुझे आम से लिबास में देख के हैरान हुआ और पूछा कि तुमने नया लिबास क्यों नहीं पहना?
حالانکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب میں آفس سے گھر آؤں تو تم کالے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے ہو، لیکن تم نے میری خواہشوں کا بھی احترام نہیں کیا۔ کیا میں چاہتی تھی کہ میرے سلیمان مجھ سے بدظن ہو؟ میں جلدی سے کہا کہ میں نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، لیکن اماں نے کہا تھا کہ میں کالے رنگ کا سوٹ نہ پہنوں کیونکہ اس کا اثر آپ پر پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے امی کی بتائی ہوئی وہ ساری باتیں بتا دی۔ سلیمان نے سن کر منہ بنایا اور کہا، امی بھی دقیانوسی باتیں کرتی رہتی ہیں، کالے رنگ کے سوٹ پہننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں سارے لوگ کالے رنگ کے سوٹ پہنتے، کیا وہ مر جاتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں؟ اب تم نے کل ہر حال میں ہر صورت کالے رنگ کا سوٹ پہنا۔ میں کشمکش میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں؟ اگر میں کل پھر کالا سوٹ پہنوں گی تو ساس صاحبہ ناراض ہو جائیں گی، اور نہیں پہنوں گی تو شوہر ناراض ہو جائے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ساس کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کالے رنگ پہننے سے سلیمان کو کچھ ہو۔ میں دعا کرتی رہی کہ میرا سہاگ ہمیشہ سلامت رہے۔ میں وہی کروں گی جیسا ساس کہیں گی۔ میں سلیمان کو قائل کر لوں گی۔ اگلے روز میں نے کالا سوٹ نہ پہنا، نیلے رنگ کا سوٹ پہن لیا۔ شام کو جب سلیمان آئے اور انہوں نے مجھے نیلا پہنے دیکھا تو ناراض ہو گئے۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر میں نے یہی سوچا کہ میں آج کالا سوٹ پہن لیتی ہوں، آج کے بعد نہیں پہنوں گی اور اس سوٹ کو پھاڑ دوں گی۔ سلیمان پوچھیں گے تو کہہ دوں گی کہ کالا سوٹ پھٹ گیا ہے، اس لیے کسی کو دے دیا ہے۔ میں نے کالا سوٹ لے کر واش روم میں گھس گئی۔ جب کالا سوٹ پہن کر کمرے میں آئی تو سلیمان لیپ ٹاپ پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی اور سلیمان، میں نے آپ کی تو خواہش پوری کر دی اور آج میں نے کالا سوٹ پہن ہی لیا ہے۔ سلیمان جب مجھے کالا سوٹ پہنے دیکھا تو خریدوں گا۔ فی الحال میں نے حامی بھر لی۔ میں سلیمان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی رات میں نے سلیمان کے لیے کھانا لینے کے لیے کچن میں گئی تو ساس صاحبہ پہلے وہاں موجود تھی۔ مجھے کالا سوٹ پہن دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ راشتہ میں نے تمہیں کالا سوٹ پہننے سے منع کیا تھا، پھر تم نے پہن لیا۔ کیا تم چاہتی ہو میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے؟ میں نے دہل کر کہا، نہیں امی، اللہ نہ کرے، ایسی باتیں نہ کرے۔ میں یہ سوٹ نہیں پہننا چاہتی تھی لیکن سلیمان کی ضد تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، اس لیے میں نے پہنا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ساس نے میری ایک نہ سنی اور کہا، کیا سلیمان چھوٹا بچہ ہے جو ضد کرتا ہے؟ کل کلاں کو اگر وہ کہے کہ اسے جینز اور چھوٹی چھوٹی شرٹیں پہننا پسند ہے تو کیا تم وہی کرو گی؟ جب میں نے تمہیں کالا رنگ کے بارے میں بتایا تو تم سمجھداری سے کام لیتی، کسی طرح سلیمان کو سمجھاتی اور جاؤ کپڑے تبدیل کرو۔ میں نے کھانا لیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ میرا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر سلیمان نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنی سنجیدہ کیوں؟ میں نے ٹال دیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد میں واش روم میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیے۔ سلیمان اب کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ اب ہم نے سو جانا تھا اور میں نے رات کا ایک الگ سے سوٹ بنایا ہوا تھا۔ اس روز منگل تھا۔ ساس صاحبہ کچن میں دوپہر کا کھانا بناتے ہوئے مصروف تھی۔ میں نے ان کی مدد کرنے کے لیے کچن میں گئی تو ساس صاحبہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساس نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مجھے حیرت اس لیے تھی کہ وہ سہاگن تھی، مجھے تو کالے رنگ کا سوٹ پہننے سے منع کرتی تھی اور خود پہن رکھا ہے۔ میں نے ساس سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، ہاں میں سہاگن ہوں لیکن ہماری شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، جبکہ تمہاری شادی کو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، اس لیے نئی نویلی دلہن کا کالا رنگ پہننا اچھا شگون نہیں۔ جب تمہاری شادی کو بھی 10-12 سال ہو جائیں گے تب تم کالے سوٹ پہننا۔ ان کی بات پر میں الجھ گئی تھی۔ اگلے روز وہ ایک اور رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ ساس صاحبہ صرف منگل کو ہی کالا سوٹ پہنا کرتی تھی، باقی دنوں میں مختلف رنگ کے لباس پہنتی۔ آخر میں کیا راز ہے؟ مجھے اس راز کا کھوج لگانا ہی تھا اور میرے ذہن میں آیا کہ پہلے میں یہ بات جانوں۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ منگل کے روز ساس کالے رنگ کا سوٹ پہنتی تو دوپہر سے شام تک اپنے کمرے میں بند ہوتی، دروازہ بھی اندر سے بند رکھتی۔ اس دوران میرے سسر گھر سے باہر ہی ہوتے تھے۔ میں نے ساس سے اس بارے میں معلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ٹال جاتی۔ اس بارے میں نے سلیمان کو بتایا تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ امی کی عجیب منطق ہے، تمہارے کالے سوٹ کا پہننے سے منع کرتی اور خود ہر منگل کو کالے رنگ کا سوٹ پہنتی ہیں۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو امی چھپا رہی ہیں۔ سلیمان نے کہا تھا کہ میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ سلیمان پریشان ہوئے کہ تم کیا کرو گی؟ خیال رکھنا کوئی ایسی بات نہ کر جانا جس سے امی تم سے ناراض ہو جائیں۔ میں نے سلیمان کو اطمینان دلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں،
میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ مجھے لگتا ہے جو باتیں ساس نے بتائی تھیں ویسا نہیں تھا، آج تک میں نے نہیں سنا تھا، اور نہ ہی کسی اخبار میں ایسی کوئی خبر چھپی تھی کہ فلان نئی نویلی دلہا نے کالا سوٹ پہنا اور اس کا شوہر مر گیا، معذور ہو گیا یا بیمار پڑ گیا۔ یہ امی کی گڑی ہوئی باتیں تھیں، ورنہ ایسی بات کہاں چھپتی ہے۔ میں اب منگل کا انتظار کرنے لگی اور بالآخر وہ روز آ ہی گیا۔ میں جانتی تھی کہ ساس صاحبہ دوپہر کو کالے رنگ کا سوٹ زیبتن کر کے کمرے میں بند ہو جائیں گی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح دوپہر سے پہلے ہی ان کے کمرے میں جا کر چھپنا تھا۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہی میں نے کام کے بہانے صحن میں آ کر بیٹھ کے انتظار کرنے لگی کہ ساس صاحبہ کسی بہانے سے کمرے میں نکلیں تو میں ان کے کمرے چھپ جاؤں۔ سسر صاحب توقع کے خلاف آج گھر پر تھے اور بیوی کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ مجھے اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا لگ رہا تھا۔ سسر صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ کے اور مجھ سے پوچھا کہ بہو تم باہر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی اس لیے میں باہر آ گئی۔ دوپہر ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ ساس صاحبہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے باہر آئی اور مجھے دیکھا تو وہی پوچھا جو سسر صاحب نے پوچھا تھا۔ میں نے وہی جواب دیا جو سسر کو دیا تھا۔ ساس صاحبہ کو میرا وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی کہا کہ اب اتنا بھی موسم خراب نہیں، تم باہر بیٹھ گئی ہو، آ کے اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی سونا چاہ رہی ہوں، مجھے شام سے پہلے مت جگانا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گی اور سسر صاحب گھر سے باہر چلے گئے۔ میں منہ بسور کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا منصوبہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ ساس صاحبہ کے کمرے میں گھسنا واقعی بہت مشکل کام تھا، لیکن میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ شام کو جب سلمان گھر آئے اور بےتابی سے پوچھا کہ کیا ہوا، امی کے کالے رنگ کے سوٹ پہننے کا راز پردہ اٹھا تو نہیں، میں مایوسی سے سر ہلا دیا اور ساری بات بتا دی۔ سلمان ہنس پڑے اور کہا کہ امی کے کمرے میں چھپنا بہت مشکل ہے، بہت ہوشیار ہیں وہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے ارادے ترک کر دو۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں نہیں کروں گی ایسے، میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ سلمان نے میرے حال پر چھوڑ دیا اور کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میرے دوست جنید کی شادی کی سالگرہ ہے، اس نے مجھے بھی انوائٹ کیا، اس لیے تم کل تیار رہنا اور کالا سوٹ پہن لینا۔ کالے سوٹ کا سن کر میں نے کہا کہ اگر امی نے دیکھ لیا تو وہ پھر ناراض ہو جائیں گی۔ سلمان نے کہا کہ تم فکر مت کرو، امی سے میں خود بات کروں گا۔ اگلے روز میں شام کو کالا سوٹ پہن کر تیار بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلمان بھی آفس سے آ گئے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب ہم جانے لگی تو امی نے مجھے کالے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ بہو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے کالا سوٹ نہیں پہننا، پھر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا تو وہ بولے امی آپ راستہ پر کیوں ناراض ہو رہی ہیں، میری فرمائش پر ہی اس نے کالا سوٹ پہنا ہے، اور دیکھیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ساس صاحبہ نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر مڑ کر کچن میں چلے گئے۔ سلمان نے مجھے چلنے کا کہا اور ہم گھر سے روانہ ہو گئے۔ ہم رات تک گئے، واپس آئے۔ اگلے روز سلمان کے جانے کے بعد میں نے ساس صاحبہ کی مدد کی گھر سے باہر آئی تو انہوں نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کی، صرف ہوں ہاں ہی میں جواب دیتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں منانے کی پوری کوشش کی تو انہوں نے کہا بہو جب میں نے تمہیں کالا سوٹ پہننے سے منع کیا تھا تو تم نے کیوں پہنا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سہاگن کالا سوٹ نہیں پہنتی۔ بہرحال میں نے انہیں منا لیا۔ انہوں نے سختی سے کہا آئندہ میں کالا سوٹ نہ پہنوں، ورنہ میں ایسا ناراض ہوں گی کہ دوبارہ راضی نہیں ہوں گی۔ پھر میں نے اگلے منگل کے آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ ایک ایک لمحہ بہت ہی مشکل سے گزر رہا تھا۔ جب تک یہ راز فاش نہیں ہوگا مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا۔ منگل آ گیا اور میں نے ساس صاحبہ کے کمرے میں چھپنے کا طریقہ سوچ لیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ ساس صاحبہ کسی کام سے کچن میں گئے اور میں جلدی سے کمرے میں نکل کر ساس کے کمرے میں داخل ہو گئی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ میرا دل دھک دھک آ رہا تھا، سوچ رہی تھی کہ اگر پکڑی گئی تو ساس کو کیا جواب دوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساس آئیں اور الماری سے کالا سوٹ نکالا، واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کالا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور سنگار میز کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ انہوں نے میز کی دراز کھول کر کوئی چیز نکالی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے پردے کی اور سے دیکھا تو وہ ایک تصویر تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں تجسس ہوا آخر وہ کس کی تصویر ہے؟ وہ بنا پلک جھپکتے اسی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل میں دنگ رہ گئی جب میری ساس نے رونا شروع کر دیا، ساتھ ہی بڑبڑانے لگی کہ
کاشف میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں، کاش تم نہ جاتے، میں تمہارے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں بولتی۔ ساتھ صبح کافی دیر تک تصویر سے باتیں کرتی رہی، ساتھ ساتھ وہ تصویر کو چومتی بھی رہی۔ میں الجھ گئی تھی، یہ کس تصویر پر وہ باتیں کر رہی تھی، وہ کس کی تھی؟ پھر میں نے عجیب منظر دیکھا، تصویر سے باتیں کرتے کرتے وہ تھک گئی تو انہوں نے تصویر تکیے کے اوپر رکھ دی اور تکیے کے نیچے سے تسبیح نکالی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک تسبیح پڑھتی رہیں، پھر انہوں نے کافی لمبی دعا کی، تصویر اور تسبیح تکیے کے نیچے ہی رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ ان کی بڑبڑاہٹ ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ اب کے بعد چونکہ وہ ہلکی آواز میں بول رہی تھی، اس لیے مجھے ان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ شام تک پردے کے پیچھے چھپی رہی، پھر شام ہوتے ہی ساس صاحبہ اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ لباس تبدیل کر آئی، ان کے چہرے پر غم کے آثار واضح تھے۔ پھر جیسے وہ باہر چلی گئیں تو میں بھی کمرے سے باہر نکلا کر ادھر ادھر دیکھا، شاید ساس پین میں تھی، اس لیے مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور ٹہلنے لگی۔ میرا دماغ مسلسل اس تصویر کے متعلق چل رہا تھا۔ راز تو فاش نہیں ہوا تھا، لیکن یہ پتہ چل گیا تھا کہ امی ہر منگل کو کالا سوٹ پہن کر وہ خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیتی ہیں۔ شاید یہ تصویر کے متعلق سلمان جانتے ہوں، اس لیے میں سلمان کا انتظار کر رہی تھی۔ مغرب کے بعد سلمان آ گئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب ہم کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ میری بات سن کر وہ بھی بہت حیران ہوئے، بلکہ کئی پل سکتے میں رہے۔ مجھے بھی حیرانی ہوئی۔ سلمان کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امی کس کی تصویر سے باتیں کرتی ہے؟ سلمان کچھ دیر تو کھوئے کھوئے رہے، پھر دھیمی آواز میں بولا، ہاں راشدہ، میں سمجھ گیا کہ امی کس کی تصویر سے باتیں کرتی ہیں۔ میں بھی پریشان ہو گئی، جلدی سے بولی، بتائیں سلمان، وہ کس کی تصویر ہے؟ سلمان چند پل مجھے دیکھتے رہے، پھر کھوئے کھوئے لہجے میں کہا کہ راشدہ، اب میں ساری بات سمجھ گیا کہ امی ہر منگل کو کالا سوٹ پہن کر خود کو کیوں کمرے میں بند کر لیتی ہیں۔ یہ بڑی دردناک کہانی، تم بھی سنو گی تو تمہیں بھی رونا آ جائے گا۔ جس تصویر سے امی باتیں کرتی ہیں وہ میرے بڑے بھائی کاشف کی ہے۔ میں سلمان کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ کیا آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں؟ سلمان نے کہا، ہاں تھے، ہیں نہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ کاشف بھائی مجھ سے 8 سال بڑے تھے، وہ امی سے بے حال لاڈ کرتے تھے، امی ان کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے جاب شروع کر دی تو اماں بہت خوش تھی۔ کاشف بھائی ایک لڑکی سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب کاشف بھائی نے امی کو اپنی پسند بتائی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ بھائی کی خوشی میں ہی خوشی ہوئی۔ امی بھائی کا رشتہ لے کر جمیلہ بھابھی کے گھر گئی۔ جمیلہ بھابھی کے گھر والے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ بھائی بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ بہرحال ان کے چند مہینوں کے بعد شادی ہو گئی اور میں اس وقت میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ بھائی بھابھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ امی بھی ان کو دیکھ کے خوش اور مطمئن ہوتی تھی۔ یہ بات نہیں کہ امی کو صرف کاشف بھائی سے محبت تھی، مجھ سے بھی تھی۔ وہ مجھ سے بھی اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی کاشف بھائی سے کرتی تھی۔ بھابھی جمیلہ کی رنگت بھی تمہاری طرح گوری چٹی تھی، انہیں بھی کالے رنگ پہننے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ کالا سوٹ پہنتی تھی تو بہت خوبصورت لگتی تھی اور کاشف بھائی تو ان پر فدا تھے۔ ایک روز بھائی بھابھی کے ساتھ اپنے کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ اس روز بھابھی نے کالا سوٹ ہی پہنا تھا۔ شادی سے واپس بھائی کی موٹر سائیکل کا کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھابھی تو زخمی ہو گئی لیکن بھائی کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ جب بھائی کی میت گار لائی گئی تو امی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ منظر بہت اذیت ناک تھا۔ بھابھی 1 مہینہ ہسپتال میں رہی اور جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اس کے والد نے اسے اپنے گھر لے گئے تھے۔ کہتے کہتے سلمان کی آواز غمگین ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، انہیں میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مزید بولے، جس روز کاشف بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس روز منگل تھا۔ شاید اسی وجہ سے امی تمہیں کالا سوٹ پہننے سے منع کرتی ہے اور ہر منگل کو وہ خود کالا سوٹ پہن کر کمرے میں بند ہو کر بھائی کا سوگ مناتی ہیں، انہیں یاد کرتی ہیں اور ان کی تصویر سے باتیں کرتی ہیں۔ میں امی کا درد سمجھ گئی تھی۔ جب تم بھی اولاد والی ہو جاؤ گی تو تمہیں بھی اپنی اولاد کا درد محسوس ہوگا۔ امی کا راز فاش ہو چکا تھا، لیکن سن کر میں بہت غمگین تھی اور میری آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اب مجھے کالا سوٹ پہننے سے اس لیے منع کرتی تھی خدا نہ خواستہ سلمان کو کچھ نہ ہو جائے۔ وہ ایک بیٹے کو کھو چکی تھی لیکن دوسرے کو کھونا چاہتی نہیں تھی۔